सारों को अस्सलाम वालेकुम। चीफ मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि एक प्रोजेक्ट जिसने आगाज़ किया, जिस तरह के मेरे भाई डॉक्टर साहब ने यहाँ पे अभी जिक्र भी किया, कि आप अंदाज़ा लगा लें और नज़र ज़रा दौड़ाएं, और ये हाल में ही जो टाइम गुजरा है 24 महीनों का, तो पाकिस्तान में जो तब्दीली आई है, तो हमारा सवाल होना चाहिए कि ये रेट जो है ये तकरीबन आप 23 रुपए 24 रुपए का शमसी तवानाई से जो पहला रेट मिलता था वो अभी नीचे आके तो 5.5 रुपए 80 पैसे पर यूनिट शमसी तवानाई का गिरा है। 23 सेंट के भी रेट हैं और अभी का रेट देख लें कि तकरीबन 5 रुपए 3 सेंट 70 3 सेंट 75 सेंट्स पे। तो पाकिस्तान में कोई हवा ज़्यादा चलने लग पड़ी है, या पाकिस्तान में सूरज की रेडिएशन या शमसी तवानाई की शिद्दत में कोई इजाफा हुआ है? ये 2 सालों में जो हम लोग तब्दीली की बात करें, मतलब वो क्या चीज़ है जिससे ये रेट नीचे आए हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या बात करते हैं? ख़वातीन व हज़रात, with due apologies to our Chinese colleagues over here, I'm going to speak in Urdu. Our colleagues can translate it for you, so I apologize in advance that I'm not speaking in English. तो हमारे वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब क्या बात करते हैं जब वो बात करते हैं कि एक मुल्क में करप्शन का खात्मा करें, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद अलाइन शुरू हो जाती हैं। जगह जगह पे हम लोग पब्लिक के यहाँ पे गुलाम है। आपने वोट लिया, मलिक साहब ने लिया, चौहान भाई ने लिया, मुजबंदना चीज़ ने लिया, इमरान खान साहब ने लिया। हम लोग जगह जगह हम लोग लोगों के पास जाते हैं, उनको गोठों में, उनकी गलियों में उनके मसाइल सुनते हैं। हमारे MP हज़रात यहाँ पे बैठे हैं, वो सुनते हैं। तो एक बुनियादी चीज़ आप ज़रा नज़र दौड़ाएं। एक मुल्क है लेबनान, अभी जहाँ पे उनका धमाका जो हुआ वहाँ पे हुकूमत मुस्ताफ़ी हो गई। लोगों ने कहा नाकाफ़ी, निज़ाम को तब्दील करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करप्शन थी। तो खान साहब का जो करप्शन और निज़ाम की तब्दीली के ख़िलाफ़ जो एक जिहाद था, एक जस्तजू थी, वो किस लिए थी? वो इसीलिए थी। और उसके आज आप उसका फल देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तब्दीली जो नज़र आ रही है अमली तौर पर, ये 100 मेगावाट जो आ रहा है शमसी तवानाई का, ज़ेनफ़ा पावर जो है ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। और साकिब शिराजी साहब, कितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी टोटल इसमें? 10 अरब रुपए की। और इस तरह के आप दूसरे प्रोजेक्ट्स अभी आपको हम लोग बताते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ रही है? ये पाकिस्तान के अंदर आ रही है। यहाँ पे मुलाजमतें पैदा होंगी, यहाँ पे जो रेट आएगा उससे आपके मुस्तकबिल में इस तरह के और एनर्जी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आपकी रेट में खातिर खा कमी आएगी। उसकी वजह भी बता दूं, साबिक हुक्मरानों ने क्या किया। चीफ मिनिस्टर साहब, जिस वक्त हमारी हुकूमत बनी, आपने हलफ उठाया, हमने हलफ उठाया, उस वक्त क्या था? साबका हुकूमत ने क्या किया कि उनके पास 2 रास्ते थे। उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने, साबका हुकूमत ने क्या किया? वो शमसी तवानाई ला सकते थे 4000 मेगावाट की और इन रेट्स पे ला सकते थे। उन्होंने इख्तियार कौन सा किया? उन्होंने कहा जी इंपोर्टेड फ्यूल्स पे, बाहर से हम लोग इंपोर्ट करेंगे गैस, तेल और ये चीज़ें, और उससे हम लोग 4000 मेगावाट बनाएंगे और वो महंगी बिजली बना के हम लोग बेचेंगे। इंसान की अकल दंग रह जाती है और उस चीज़ को हमने तोड़ा। हमारी जो ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इस वक्त मौजूद है, जिस CCI मीटिंग में आप मौजूद थे चीफ मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बोली लग के आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे निकलेंगे और रेट्स इससे भी नीचे गिरेंगे। फायदा किसका? पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की सनत का और हमारे मुल्क का, आइंदा आने वाली नस्लों का। वजह कि इस वक्त 70%, चौहान साहब, 70% आपकी तवानाई जो है वो आपकी बाहर से हम लोग लाते हैं। आपका तेल, आपका गैस, 16 अरब डॉलर हमारे पाकिस्तान से, यहां से हमारे खून पसीने की कमाई बाहर चली जाती है। पहली बार हमने आपका इंटीग्रेटेड जनरेशन इंडिकेटिव जनरेशन प्लानिंग हमने की है।
ایک ایک پروجیکٹ کا ہم نے تخمینہ لگایا, ہم نے دیکھا, پلاننگ کی 2046 تک کہ اس وقت یا پاکستان میں 32-33 ہزار میگا واٹ ہے, تو آگے جا کے سن 2046 تک 1 لاکھ میگا واٹ کا ٹارگٹ ہے, اور اس پہ 70% بجلی جو ہوگی ہماری پن بجلی پانی سے بنے گی 30%, اس کے بعد 30% آپ کی سولر اور ونڈ اور بگاس سے بنے گی, اس کے بعد آپ کا تھرکول ہوگا, اور اس کے بعد آپ کا جوہری توانائی سے یعنی کہ نیوکلیئر انرجی بنے گی. 80% تک آپ کی توانائی انشاءاللہ پاکستان کے اندرون ملک کے ذخائر سے بنے گی. یہ ہمارا چیف منسٹر صاحب ہمارا ٹارگٹ ہے, اس سے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. یہ وہ بنیاد ہے. ابھی جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی وہ فائنل سٹیجز میں ہے. آئی پی پیز کے ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے بہت اس میں مثبت کردار ادا کیا, ہمارے حکومت کے ساتھی ہیں انہوں نے بڑا مثبت ادا کیا, کام کیا. یہ کس چیزوں سے ہے؟ یہ پہلے لوگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی, نیت میں فطور تھا, صرف یہ بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہمارا فائدہ کیا ہوگا جب یہ سارے وسائل آپ کے کنال سسٹم ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے, ماشاءاللہ آپ اس کو ہارنس کر رہے ہیں. آپ کے بڑے بہترین انرجی منسٹر ہیں, میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب جس طرح پنجاب کے انرجی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں, دل لگا کے پین لے کے کام کرتے ہیں. آپ کی ٹیم کے بڑے بہترین ممبر ہیں. چیف منسٹر صاحب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے ملک کو آگے نکالنا ہے. ابھی تریمو کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, آپ کو تعجب ہوگا ایک پروجیکٹ بنا, آپ ایک چیز تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ گیس پرچیز اور گیس سیلز اگریمنٹ سائن ہی نہیں کرتے. وہ کس طرح چلے گا کارخانہ؟ مجھے یہ بتا دیں. گیس کے آپ نے معاہدے ہی سائن نہیں کیے, وہ کو ہوا سے چلیں گے؟ مطلب یہ تو آپ کی ناقص پلاننگ کے حوالے سے بات ہے. وہ وجوہات کیا تھیں؟ غلط معاہدے کرنے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ملک کے حوالے سے ہم لوگ جب بات کریں تو یہ جو ترقی کا عمر جو ابھی آ رہا ہے اس وقت, ابھی پچھلے دنوں اسی سال کے آغاز میں جو وزیراعظم صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تقریباً 1000 میگا واٹ کے ہوا کے پروجیکٹس جو انہوں نے سائن کیے تھے, اسی طرح کی سرمنی ہوئی تھی وزیراعظم ہاؤس میں, اور وہاں پہ وہ سارے کے سارے سندھ میں. تو ہر ایک صوبے کا اپنا اپنا ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جہاں پہ وہ سبقت حاصل کر سکتے ہیں, بہترین انرجی پرووائڈ کر سکتے ہیں. بلوچستان پنجاب کا شمسی توانائی کا ہے, سندھ کا شمسی توانائی اور ہوا کا ہے, جنوبی بلوچستان کا ہم لوگ ابھی پیکج بنا رہے ہیں اور ہم لوگ پیش کریں گے نیشنل کاؤنسل میں, نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں بھی. اور اس کا کیا ہے, آپ اس میٹنگ میں بھی موجود تھے کہ جناب ہم نے آف گریڈ سلوشن دینے ہیں بلوچستان کو, وہاں کے شہریوں کو, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم نے یہ چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے. چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ بلوچستان کی باقی انرجی ڈپارٹمنٹ اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. یہ ہمارا انداز ہے کام کرنے کا. کے پی کے میں پن بجلی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکوا انرجی سعودی عربیہ کی ایک کمپنی ہے, تقریباً آپ کا 1.5-2 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ان کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. وہاں پہ 500 میگا واٹ کی انشاءاللہ وہاں پہ کوئٹہ کے ارد گرد وہاں پہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ کا ریفائنری میں پاک عرب ریفائنری ہے, اس کی ہم لوگ ابھی آگے ریفائنری کو مزید بڑا کر رہے ہیں, نئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے 8 ارب ڈالر کی. یہ وہ چیزیں, یہ کووڈ کی وجہ سے ذرا چیزیں بیک ٹریک پہ آئی ہیں یا سلو ہوئی ہیں, پر اس کو ہم لوگ ابھی آگے ایکسلریٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے لوگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ باہر سے انویسٹر کتراتا تھا آنے سے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتا چلوں چیف منسٹر صاحب کہ نیٹ میٹرنگ پاکستان میں پہلی بار ہم لوگ, یہ ابھی 3 فیز کا, ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو آلٹرنیٹ انرجی بورڈ کے, اور ہم لوگ نیٹ میٹرنگ 3 فیز پہ لا رہے ہیں. اور نیپرا کو آلریڈی ان کی ٹیم نے ڈیزائنز دے دیے ہیں کہ سنگل فیز نیٹ میٹرنگ بھی لائیں. ہم نے انرجی کاسٹ رفتہ رفتہ نیچے لانی ہے, ٹائم ضرور لگے گا. ہمارے میڈیا کے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں, چوہان صاحب موجود ہیں. یہ ایک دن جادو کی چھڑی نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے, اور آگے جا کے مستقبل میں یہ ریٹ مستحکم ہوں گے. ایک پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے, معاہدوں کو تبدیل کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ کا ایک دوسرا مطلب شہروں میں بڑے شہر ہیں, لاہور جیسا شہر ہو گیا, باقی شہر ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس, اس پہ ڈاکٹر صاحب مطلب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے.
چیف سیکرٹری صاحب کو معلوم ہے، یہ بڑے شہروں میں آپ کی آلودگی کا مسئلہ، وہاں سے ہم لوگ ان کو اسپیشل ٹیرف دے کے وہاں پہ ہم لوگ کریں گے کام انشاءاللہ. یہ آپ کی ٹیم اس کو لیڈ کرے گی. لیزون کمیٹی کو فعال بنانا ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ بات درست ہے. الیکٹریکل انسپیکٹرز کا آپ کے ساتھ ہم لوگ کام کریں گے. اور ایک دوسری چیز، بڑی اہم چیز، ثاقب صاحب آپ کو تو ماشاءاللہ آپ کا انرجی سے تعلق ہے. جس وقت 2 سال پہلے یہ حکومت آئی تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی ٹرانسمیشن سسٹم 18,000 ساڑھے 18,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کی ترسیل نہیں ہوتی تھی. اس وقت اور اس سال جس وقت ہم لوگ آئے تھے 2018 میں چیف منسٹر صاحب، اس سال دسمبر کے مہینے میں مجھے یاد ہے آپ کا گدو کے قریب جو مین آپ کی 500 kV کی لائن ہے وہ ٹرپ ہوتی تھی کیونکہ کسی نے اس کی مینٹیننس نہیں کی، اس کو ٹھیک نہیں کیا. ہم نے پورا سال 2019 کا لگایا اور ان 2 سالوں میں اس وقت ہم لوگ 24,000 میگا واٹ سے زیادہ ٹرانسمٹ کرتے رہے ہیں اور آپ کے کسی بھی ہائی وولٹیج لائن پہ 1 سیکنڈ کی ٹرپنگ نہیں آئی. یہ پچھلا موسم سرما گزرا، آپ کا بھارت نے بے تحاشا جو وہاں پہ ان کی فصلیں ہیں وہ جلائی، وہ ساری فاگ آلودگی وہ ساری کی ساری ہمارے یہاں پہ آئی پاکستان میں. آپ کا لاہور، آپ کا پورا یہ ساہی وال سے نیچے تک بیلٹ، یہاں پہ فاگ ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی تھی ہمارے سسٹم کو. الحمدللہ محنت کی ہمارے لڑکوں نے، محنت کی اور اس کو ہم نے کلیئر کیا الحمدللہ. تقریباً 3,000 کلومیٹر سے زیادہ ہم نے ٹرانسمیشن لائنیں لے کی ہیں 2 سالوں میں. یہ وہ چیزیں جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ڈسٹریبیوشن سسٹم، آپ کا ترسیل کا نظام. ابھی جو ہم لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمارے محلوں میں گلیوں میں ہر جگہ آپ جاتے ہیں لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ٹرانسفارمر اڑ گیا ہے، ٹرانسفارمر کو ریپلیس کریں. وہ نظام، وہ ٹرانسفارمر کیوں اڑا ہے؟ کیونکہ پہلے ایک نظام میں ہوتا تھا کہ 2 پنکھے ہو گئے، 2 لائٹ بلب ہو گئے، نظام چلتا تھا. آج کل آپ کسی بھی جگہ دور دراز دیہاتوں میں چلے جائیں، ان کے پاس واشنگ مشینیں بھی موجود ہیں، وہ لسی بنانے والی رڑکنے والی مشین جو ہے وہ موجود ہے، ساری الیکٹریسٹی پہ چلتی ہیں. آپ کا جو کترے کی مشین ہم لوگ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کی بجلی پہ چلتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ کا نیٹ ورک پہ بوجھ بڑھ گیا ہے اور سابقہ حکومتوں نے سسٹم پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کی. اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ابھی اس پہ ٹھیک ٹھاک خطیر رقم ہم نے آپ اپنی ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ لگانا ہے. ڈسٹریبیوشن سسٹم اٹھائیں، بہتر لوگوں کی بھرتی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. آپ کا جو ٹرالی ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہیں، آپ کی گرڈ سسٹم، آپ کا گرڈ سسٹم کا نظام جو ہے 132 kV کا فیڈر لائن آپ کے حلقے میں جو دور دراز حلقے ہیں، فیڈر کی لینتھ جو ہے وہ تعجب ہوگا لوگوں کو. لیسکو ماشاءاللہ اچھی کمپنی میں تصور ہوتا ہے، یا گیپ کو اچھی تصور ہوتا ہے. میپکو میں چلے جائیں دور دراز علاقوں میں 150 کلومیٹر کی لمبی لائن، 150 کلومیٹر کی آپ کی وولٹیج ڈراپس کتنی آتی ہیں، منی گرڈ لانا. اور پھر چیف منسٹر صاحب جب یہ ویریبل رینیویبل انرجی آئے گی سسٹم میں تو ہوا کا تو آپ مطلب کوئی پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا. آج مطلب آپ کی سپیڈ، ہوا کی سپیڈ اس وقت یا 30 میل فی گھنٹہ پہ چل رہی ہے تو 2 گھنٹے بعد ایک دم وہ ڈراپ ہو سکتی ہے. تو گرڈ میں وہ ویریبلٹی ختم کرنے کے لیے آپ کو گرڈ کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے ساتھ وہ گرڈ چلے کہ ایک وہ انسانی مطلب آپ سمجھیں انسانی قابلیت سے زیادہ تیزی اس میں چاہیے ہوتی ہے. وہ نینو سیکنڈز میں آپ کو ری ایکشن ٹائم چاہیے ہوتا ہے سوئچ کرنے کا، وہ اس پہ انویسٹمنٹ کرنی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف پاکستان نے جانا ہے. اور اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ کو آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی کا میں نے ذکر کیا. پاکستان میں اس وقت ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس وقت آپ کی 1400 2000 میگا واٹ یا آپ کر لیں ساری انرجی ملا کے رینیویبل انرجی. ہم نے 2025 تک اس کو چیف منسٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے تقریباً 8000 میگا واٹ تک. یعنی اپنے انرجی مکس کا ہمارا 20% حصہ ہوگا. اور 2030 تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہماری انرجی مکس جو 2030 میں ہوگی 45,000 میگا واٹ ہوگی اور اس کا 30% جو ہوگا رینیویبل انرجی تقریباً 18-20,000 میگا واٹ آپ کی یہ رینیویبل انرجی ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک دوسرا اہم فائدہ، آپ کے پاس جو مینوفیکچرز ہیں 18,000 رینیویبل انرجی لگانا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے.
اور ہم لوگ جو ہم لوگوں نے ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ 60% آپ کا پن بجلی اور آپ کا رینیوبل سورسز یعنی ہائیڈل اور سولر اور ونڈ سے ہم لوگ کر رہے ہوں گے. یہ ٹارگٹ ڈنمارک کا ہے, باقی بہت کم ممالک اس ٹارگٹ پہ جا رہے ہیں اور ہم لوگ اچیو کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کے جو سولر پینل مینوفیکچررز ہیں, آپ کے ونڈ ٹربائن مینوفیکچررز ہیں, وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ. یہ کووڈ کی وجہ سے ان کا آنا جانا ذرا کم ہو گیا تھا, بلکہ جیسی یہ چیز سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے. انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی. ہمارے اپنے انجینئرز, ہمارے ٹیکنیشنز, ان لوگوں کو یہ مطلب ملے گی, تربیت بھی ملے گی اور مواقع ملیں گے کہ وہ آگے آ کے کمپیٹ کریں. تو آپ کی ایک انرجی, آپ کی ایک نالج بیس بنے گی ملک میں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ افریقہ میں اور آپ کا سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ہمارا انشاءاللہ یہاں سے ایکسپورٹ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہی بات کروں گا کہ آپ کی پلاننگ, آپ کی امپلیمنٹیشن, ہماری انرجی, ہم نے انڈسٹری کو آگے نکالنا ہے. آپ اندازہ لگا لیں, سابقہ حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت گزری ہے, ایکسپورٹس آپ کی نیچے گئیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا $20 ارب سے بھی زیادہ, اس کو ہم نے ختم کیا, اس کو کنٹرول میں لائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھا اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میرے بڑے بھائی, ان کو معلوم ہے, یہ ماشاءاللہ فائنینس کے پاکستان میں گرو بھی سمجھے جاتے ہیں اور ایکسپرٹ بھی سمجھے جاتے ہیں. ان سے پوچھے گا, یہ بھی بتا سکیں گے کہ پاکستان کا حال کیا ہے. ہم لوگ تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو سارے کہتے ہیں کہ جی خزانہ لوٹ کے. جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو ملک میں تقریباً 2013 میں 2 مہینے کا ذرائع مبادلہ فورن ایکسچینج چھوڑ کے گئے تھے. مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, نومبر دسمبر کا مہینہ تھا, وزیر اعظم صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, 3-4 اور ہم لوگ ساتھی وہاں پہ بیٹھے تھے اور ہم لوگ وہ فگرز دیکھ رہے تھے اور ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی ہم لوگ پبلکلی ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے پاس چیف منسٹر صاحب 2 ہفتہ کے ذرائع مبادلہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کی تھی, 2 ہفتے کے. نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ ریڈ انڈیکیٹر کہ آپ کے پاس جیب میں پیسے ہی نہیں تھے. اس حالت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس ملک کو اٹھایا جہاں پہ یہ حالات تھے. مطلب ہم یہ کہنا آسان ہوتا ہے, آپ خود ان کا اندازہ لگائیں کس طرح نروز آف سٹیل تھے. انہوں نے اس چیز کو اٹھایا اور ان کی کمٹمنٹ تھی, انہوں نے کسی کو احساس نہیں ہونے دیا. دوست ممالک کے ساتھ رابطہ کیا, انویسٹمنٹس آئیں پاکستان میں, اور ان کا بلیف ہمیشہ, آپ کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے, وہ ان کا ایک ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جفاکش ہے اور رب پہ بھروسہ کریں. رب العزت نیت صاف اور رب العزت خود بخود راستے کھولتے ہیں. وہ بلیف جو ہے رب نے الحمدللہ کامیابی کی اور پاکستان ایک بہت اچھے ٹریجیکٹری پہ جا رہا ہے. کرونا کی بات کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب یہ شروع ہوا, ہندوستان نے, مودی سرکار نے ہندوستان کو لاک ڈاؤن کر دیا. ہمارے چند ساتھی جو ہیں ایک صوبے کے, وہاں پہ جناب سندھ میں انہوں نے پورے صوبے کو لاک ڈاؤن کر دیا. باقی پاکستان بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل لاک ڈاؤن کریں. این سی او سی کی ہماری میٹنگ ہوتی تھی, وہاں پہ بھی مطلب بات چیت ہوتی تھی. وزیر اعظم صاحب بار بار خواتین و حضرات ایک بات کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن کا اثر کیا ہوگا. جو امیر لوگ ہیں وہ تو گزارا کر جائیں گے, جو محنت کش لوگ ہیں, جو دیہڑی کماتے ہیں, ان کا آپ لوگ سوچیں. ملک تو لاک ڈاؤن ہو جائے گا پر اس کا اثر کیا ہوگا جب لوگ روزی نہیں کما سکیں گے. جو آپ کا محنت کش ہے وہ اپنا اناج مارکیٹوں میں نہیں بیچ سکے گا, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی بات بالکل درست تھی. آج دنیا جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کے کیسز جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں, اور الحمدللہ یہ رب کی مہربانی ہے اور ایک صاف نیت ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ایک بہت بہتر ہم لوگ اس پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں. احتیاط ہمیں کرنی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ نیت انسان کی صاف ہو, ٹیم صحیح ہو تو انسان آگے بڑھتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں, اور آخر میں صرف یہ بات کروں گا کہ میرے بھائی
ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے واسا کے بلز کے حوالے سے. یہ آلریڈی ڈاکٹر صاحب ہم لوگ کیس بھیج چکے ہیں ایک نئے ٹیرف کا. آپ کے جو واٹر پروجیکٹس ہیں ان کے لیے نیپرا کو وہ ڈٹرمن کر کے لائیں گے, کیونکہ وہ جو سلیب ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس پہ کمی آنی چاہیے. جو واسا کے بلز ایٹسیٹرا ہیں وہ انشاءاللہ جلد آپ کا ہو جائے گا. میں آخر میں آپ وزیر توانائی عمر ایوب لاہور میں 100 میگا واٹ سولر پاور پروجیکٹ لیٹر آف سپرٹ پر دستخط کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.